नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला की रहमत से हमने देखा नौमौलूद का इस्तकबाल कैसे किया जाए, उसके लिए पेरेंट्स को मुबारकबाद कैसे दी जाए, उस मौके पर उसके क्या हुकूक होते हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो आपने कल जाके इसे देखा था, क्या चीज़ देखी थी? जी, कल जो कुछ हमने देखा था उस बारे में कोई पूछना चाहे? जी जी बेटा, दे सकते हैं। चांदी के वजन के बराबर आप रकम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई दस्तरखान बनना चाहता है तो क्या हर्ज है? यानी अल मायदा फर्क है और मायदा फर्क है। अल मायदा तो सूरत का नाम है और मायदा जो है वो तो आम गुफ्तगू में भी यूज होगा ना। जी, अकीका सुन्नत है और बच्चे का हक है, और हर बच्चा अपने अकीके के एवज रहन होता है ना, जो जानवर कुर्बान करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी खराबियों से और बहुत सारी तकालीफ से इस सदक़े की वजह से अल्लाह ताला से नजात मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज के दिन पे देखेंगे कि बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप ने क्या किरदार अदा करना है। बच्चा जब छोटा हो, उसकी जिस्मानी तरबियत के लिए, उसकी ईमानी तरबियत के लिए, उसकी नफ्सियाती तरबियत के लिए, उसकी माशरती तरबियत के लिए, मौशी तरबियत के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे कैसे सिखानी है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए माँ बाप को खुद सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान किसी माहौल में रहते रहते, देखते, ऑब्जर्व करते हुए सीख जाता है, लेकिन हर चीज़ जो उसने सिर्फ देखी है या सिर्फ सुनी है वो हक नहीं है। इसलिए हक को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम आज की इस नशिस्त में जो चीज़ देखेंगे सबसे पहले वो जिस्मानी तरबियत है। जिस्मानी तरबियत को इसलिए हमने इब्तिदा में रखा ताकि यानी ये आसान है और इसमें जो करने वाले काम हैं वो ऑलरेडी सब लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ दोहरा लेंगे। लेकिन मुमकिन है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आए जिसके बारे में यानी लोगों के जहन में वो चीज़ें उस तरह से ना हो। तो जिस्मानी तरबियत के हवाले से बुनियादी चीज़ों को हम देखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हिफ्ज़ान सेहत के जो बुनियादी उसूल हैं, यानी बच्चे की सेहत की देखभाल रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है, और उनसे ज़ाहिर है इस बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला की जानिब से इस बारे में ज़रूर क्वेश्चन किया जाएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से। सेहत के लिए ख़तरा पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ माँ बाप को तवज्जो करनी चाहिए और जिसकी तरफ हर बड़े को तवज्जो करनी चाहिए? कहाँ कहाँ से ख़तरा लाहक होता है, बच्चे को या बड़े को? आप तहफ़्फ़ुज़ तो उसी चीज़ का करेंगे ना, ख़तरा कहाँ से लाहक होता है? जी,
اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں آپ اس کو یوں سوچئے, میں نے یہ بات اس لیے اس انداز میں شروع کی ہے تاکہ آپ کے لیے یہ روٹین کی بات بن جائے نا, آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. جیسے دیکھیے آپ صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے ان چیزوں سے جو چیزیں صحت کے خلاف کام کرتی. مثال کے طور پر صفائی صحت کے لیے ناگزیر ہے, اور اس کے مقابلے میں جو گندگی ہے, گندگی صحت کو خراب کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اس لیے ہر چیز کی صفائی کی ضرورت ہے. مثلا بدن کی صفائی کی ضرورت ہے تو غسل کا کرنا اور کروانا ضروری ہے. اسی طرح سے آنکھوں کی صفائی ہے, کانوں کی صفائی ہے, جسمانی صحت کی بات کر رہے ہیں نا. اسی طرح دانتوں کی صفائی ہے, اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں کی صفائی ہے, اسی طرح سے کپڑوں کی صفائی ہے, اسی طرح سے ماحول صاف ستھرا رکھنا. تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ صفائی ہے. صفائی کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں گے آپ؟ جی آپ لوگ ایک بات نہیں سیکھ پائے, میں سکھانے میں ناکام رہی ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ جی ہینڈ ریز کرنا. تو یہ ابھی تک آپ سیکھ نہیں پائے اور میں سکھا نہیں پائی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسیسمنٹ ٹائم پہ اسی طرح کی روش اختیار کرتے ہیں. ایسا ہے؟ نہیں ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچپن سے ایسا کرتے چلے آئے کہ جب کوئی سوال جب پوچھے تو سب بول پڑے؟ تو یہ والی بات ہم نے انشاءاللہ اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ایک شور ہوتا ہے اور کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. تو آپ قابل احترام ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی عزت کے مطابق آپ کو حق دیا جائے. آپ کی ذات کا ایک حق ہے نا, تو یہ آپ کے وقار کے منافی ہے کہ آپ سب اکٹھے بول پڑیں, کیونکہ آپ کی ذات کی ایک آئیڈینٹی ہے, آپ کی الگ حیثیت ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں آپ ہینڈ ریز کریں, آپ کو پراپرلی موقع دیا جائے. جی جی آپ بتائیں. صفائی نصف ایمان ہے, ٹھیک ہے. اور جی یہ اس سے اگلی بات ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. صفائی کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا؟ صفائی نصف ایمان کیوں ہے؟ ایمان کا ایک اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ طہارت پر مشتمل کیوں ہے؟ جی جی آپ بتائیے. ہاں بہت بہت اچھی لاجک دی ہے آپ نے کہ صفائی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. صفائی نہیں, طہارت. طہارت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور جی ہاں جو عقلی اور فکری طہارت ہے نا, اس کے لیے بھی صفائی طہارت ضروری ہے. کہ اگر آپ ناپاک ہوتے ہیں نا, آپ طاہر نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے شیاطین آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دو باتیں ہو گئیں. تو اس کا مطلب ہے بچے کو بھی اس لیے پاک رکھنا ہے, پاک اور صاف, تاکہ شیاطین بچے کے پاس نہ آئے. بہت پیاری بات. جی اور کوئی؟ جی طہارت کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ ناپسند کرتے تھے. تو اللہ کو یاد کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. یقیناً یہ ایک بڑی ریزن ہے. الحمدللہ. کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جی یہ بہت پیاری بات آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا ماشاءاللہ, کہ صفائی میں صحت بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے. الحمدللہ. تو صفائی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. طہارت, میں صفائی کی جگہ طہارت اس لیے یوز کرتی ہوں کہ سم ٹائمز کوئی چیز صاف ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں طاہر ہو. تو طہارت جو ہے اسے کب کہیں گے؟ مثال کے طور پر کسی نے منہ ہاتھ دھو لیا, لیکن اور ترتیب بھی وہی ہے جو وضو کی ترتیب ہے, لیکن اس کی نیت وضو کی نہیں تھی, اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی. ویسے ہی اس نے جنرلی جا کے, جیسے عام طور پر آپ تھک جاتے ہیں جا کے, آپ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ذرا اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں, تو آپ صاف ہو سکتے ہیں لیکن طاہر تب ہوں گے جب آپ نیت کریں گے. طہارت نیت سے ہوتی ہے نا.
پاکیزگی کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری فکر سے اور ہماری روح سے بھی ہے، اور وہی چیز ہمیں نفع دیتی ہے جس میں ہماری نیت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اجر ثبت ہو جاتا ہے۔ تو اب آئیں گے جی ہم بچے کے اعتبار سے، اور ہم دیکھیں گے حفظان صحت کے اصول کو، اور حفظان صحت کے اصولوں میں سے ہم نے سب سے پہلے لیا طہارت کو، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غسل ہے۔ تو بچے کو یعنی نومولود ہے لیکن بچے کو روزانہ غسل کروانا یہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، لازم نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سردی کا بہت موسم ہے اور بچہ جو ہے وہ اس موسم میں بیمار ہو سکتا ہے، تو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں ایسی صورتحال ہے جہاں پہ یعنی بچے کو ٹھنڈ سے بچایا جا سکتا ہے، تو غسل کی پابندی یہ حفظان صحت کے لیے اور طہارت کے لیے اور صفائی کے لیے سب سے پہلی بات ہے، غسل کی پابندی۔ اور یہ بالکل بچپن سے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بڑی عمر میں بھی جا کے لوگوں کو عادت ہو جاتی، بچوں کو عادت ہو جاتی ہے۔ بچے کو غسل کا عادی بنانا ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، غسل کا عادی بنانا، اور اس کو عادی بنایا جائے گا بالکل ابتدائی بچپن میں۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتی ہوں، دیکھیے غسل کے بھی کئی فوائد ہو سکتے ہیں۔ غسل کا سب سے بڑا فائدہ تو یعنی اس سے پاک اور صاف ہونا ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے، لیکن اس کا اور بھی بڑا نفع ہوتا ہے نومولود کے لیے، جو میں یہاں بتانا آپ کو ضروری خیال کرتی ہوں۔ میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو آپ کو پتہ ہے بچے رات کو یعنی جاگتے ہیں اور دن میں زیادہ، یعنی نومولود کو سلانا ذرا یعنی سوتا بھی بہت ہے لیکن اس کا جاگنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو میری امی کو کافی یعنی اپنے بچوں کا ایکسپیرینس تھا، تو امی نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ کی مصروفیات اس نوعیت کی نہیں ہے جس میں آپ رات کا کثیر حصہ جاگ کے گزارو، اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ ایوننگ میں عصر ٹائم سے لے کے تو عشاء ٹائم تک اس کو جگانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں نے کہا اتنا مشکل کام ہے، اتنی دیر تک میں اسے کیسے جگاتی رہوں، اس کے ساتھ سارا وقت لگی رہوں، میں نے اور کام بھی کرنے ہیں، تو میں کس طریقے سے یعنی اتنی دیر تک اس کو جو ہے وہ جگانے کی پوزیشن میں رہتا۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اس وقت نہیں جگاؤ گی تو جب آپ سو گی تو وہ جاگے گا۔ اب امی کی لاجک ایسی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسے قبول کر لیا، اور میں نے وہ مشقت برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب یعنی شروع میں جو ماں بنتی ہے اس کے لیے بہت سارے اور کام کرنے ممکن بھی نہیں ہو پاتے، تو امی نے مجھے بیبی کو نہلانا سکھایا، اس کو کس طرح سے آپ نہلاؤ گی، اور نئی ماں جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا خوف کھا رہی ہوتی ہے کہ بچہ ہاتھ سے گر جائے گا، یا اتنے چھوٹے بچے کو کس طرح سے آپ یعنی پراپرلی ہاتھوں میں پکڑ کر اسے بچے کا ہی دھیان رہتا ہے کان میں پانی نہ چلا جائے، ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، اور گھبراہٹ اندر آتی ہے۔ خیر امی نے مجھے غسل کروانے سے پہلے ہی ساری ترکیب بتا دی۔ ہم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیکھا تھا، لیکن کرنا اور بات ہوتی ہے۔ خیر میں نے جب امی کو نہلاتے دیکھا تو امی نے کہا کہ دیکھو پہلے اسے نا مساج ضرور کر دینا غسل کروانے سے پہلے۔ تو امی نے مساج کیا، اور ایک دو دن تو خیر اور طرح کی صورتحال رہی، لیکن مساج کر کے جب غسل دیا تو وہ بہت اچھی نیند سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ نسخہ تھا۔ ماں تو ساری باتیں اچھی بتاتی ہیں الحمدللہ، لیکن میری زندگی پر یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے بچے کی حفاظت کے لیے مجھے ابتدا میں یہ چیزیں سکھائیں، اور یقیناً ماں کے علاوہ یعنی باپ کے لیے تو اتنی باتیں بہت ساری ممکن بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو میں نے دیکھا کہ رات کی نیند کو پراپر رکھنے میں اس غسل نے بہت فائدہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے اسے رات کو نہلایا تو میں صبح نہیں نہلاتی تھی، کیونکہ صبح کے وقت میں مجھے اپنی بہت ساری اور مصروفیات چاہیے ہوتی تھی، اس وجہ سے میں اسے دوبارہ صبح غسل کرواتی تھی، اور جتنی دیر تک مجھے کام کرنا ہوتا تھا وہ چپ کر کے سویا رہتا تھا۔
تو غسل کے یہ جو ہے نا ضمنی فوائد یہ بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے کی نیند جو ہے اس کو سیٹل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور غسل کی وجہ سے یہ ہے کہ ماں یعنی ان اوقات میں جب اس نے مصروف ہونا ہے ان اوقات میں بچے کی نیند کے لیے ایک اچھا ٹول کے طور پر بھی یوز کر سکتی ہے الحمدللہ. اور ظاہر ہے غسل کی وجہ سے بچہ انجوائے بھی کرتا ہے. اگر آپ اسے انجوائمنٹ بناتے ہیں تو وہ اچھا فیل کرتا ہے. اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ یہ ماں کے لیے بھی بڑا ہی یعنی ایک پازیٹیو اور بہت یعنی انرجیٹک عمل ہوتا ہے الحمدللہ, کیونکہ ماں کو امید ہوتی ہے کہ اب بچہ سکون سے سو جائے گا الحمدللہ, تو اس کے لیے بہت سارا وقت نکل آتا ہے. تو بہرحال اصل چیز جو ہے غسل کروانے کی وہ ہے پاکیزگی اور طہارت. تو ماں سب سے پہلے اسے کیا سکھا رہی ہے؟ طہارت. غسل کی پابندی بہت زیادہ نفع دیتی ہے الحمدللہ, جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی صحت کے لیے بھی. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس بارے میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت ہے نا. اور اللہ تعالی طاہر لوگوں کو, طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یاد رکھیے گا ہر عمل کے لیے انسان کو لاجک چاہیے ہوتی, دلیل کس وجہ سے کوئی کام کرے. تو بچے کو جب بھی غسل کروانا ہے اگر اس موقع پر یہ آیت دہرا لیں گے اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے اور آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال غسل سے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص روزانہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہی حال نماز کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت سکھاتے تھے اور نماز کے لیے آپ نے مثال دی کہ اگر کوئی 5 بار اپنے آپ کو واش کرے گا تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو یوں ہی تو لوگ وضو کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی مثال دی جس کو لوگوں نے قبول کر لیا الحمدللہ. حضرت عثمان غنی اتنے زیادہ صفائی پسند تھے کہ اسلام لانے کے بعد, اسلام کے لیے تو انہوں نے غسل کیا تھا, اسلام لانے کے بعد روزانہ پابندی کے ساتھ غسل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ڈیلی نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں؟ اب دیکھیں غسل کے بارے میں آپ کے ذہن میں سردی تو ہے لیکن اللہ کی پسند نہیں ہے. تو چیزیں جو ہے نا وہ اپنی لاجک کے ساتھ چلتی ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو آپ غسل کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بال کیسے سکھائیں. تو بال سکھانے کے لیے اب کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگتی, آسانی سے سوکھ جاتے ہیں. آپ ڈرائر یوز کرتے ہوں گے, اور اگر نہیں یوز کرتے تو چلیں بال نہ دھوئیں تو کم از کم جسم دھو لیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ غسل کی پابندی نہیں کرتے اور خاص طور پر سر دھونے کے حوالے سے, تو ان کے سر کو بہت سارے کیڑے جو ہیں وہ اس سر کو جو ہے وہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. اور عمومی طور پر اگر دیکھیں تو ہاسٹلز میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے, اور جہاں پہ لوگ سکولز میں جاتے ہیں, سکولز کالجز میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں. اور طہارت, ہر طرح کی طہارت انسان کو نفع دیتی ہے نا. غسل کی پابندی کرنے والوں کو یہ امراض بھی لاحق نہیں ہوتے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں جو روایت ہے, یہ روایت مسند احمد میں ہے, والیوم 1 پیج 67 پر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غسل کے لیے حمام موجود تھا, یعنی پانی رکھنے کی جگہ نہیں تھی نا, تو انہوں نے دوسرے یہ کہ نہانے کی جگہ, واش رومز, تو حضرت انس نے گھر میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کر لیا تھا.
یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں ازار کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے، یعنی کپڑے اتار کر نہیں جائیں گے، وہاں جا کے اندر جا کے اتاریں حیا کے تقاضے کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیبی کو بھی غسل کروانا ہے تو اس کے کپڑے باہر اتار کے نہیں جائیں، واش روم میں ہی اس کے کپڑے اتارنے چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو واش روم میں بیبی کو نہیں نہلاتے، اس کو یعنی اپنے روم میں ہی نہلاتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر روم کے اندر آپ نے ارینج کیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو آپ جو کچھ شروع سے سکھائیں گے اس کا طرز عمل بعد میں بھی ویسا ہی ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے کو بالکل یعنی اس کا پورا لباس اتار کے اسے پورے طریقے سے سب لوگ بیٹھ کے اسے ٹب میں ڈال کے سب انجوائے کرتے ہیں ارد گرد دیکھنے والے. تو بچہ حیا تھوڑی سیکھے گا. اس وجہ سے بچے کو ابتدا میں ہی اسے پورے طریقے سے بے لباس نہ کریں، کم از کم اسے یعنی اس کی شرمگاہ کو کور ضرور کر دیں، سب لوگوں کو اس کے سامنے نہ آنے دیں. بلکہ وہ تھوڑا بڑا بھی ہو جائے تو اس بارے میں ضرور میسج دیں کہ نہیں، سب کے سامنے نہیں، سب لوگ چلے جائیں، کیونکہ اکیلے ایک بچے نے غسل کرنا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا بچہ، بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، کرال کرتا ہے، اس وقت ماں میسج دیتی ہے تو اس کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے الحمدللہ. اور بچہ بھی بہت اچھا فیل کرتا ہے. اور جب بچوں کو آپ ان کی حیا کا لحاظ کرتے ہیں تو بہت چھوٹا بچہ جو ہے وہ کسی کے آنے پہ فوراً کپڑا اٹھا لیتا ہے اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہے الحمدللہ. تو بچے کو حیا بھی ابتدائی دور میں سکھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے اور پردے والا ہے اور پردے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا جب کوئی غسل کرے تو پردے سے کرے. تو بچے کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں. ظاہر ہے ماں نے تو سارا پورا نہلانا دھلانا ہے، لیکن اس کو پورا یعنی ایک بیبی شو تو نہ کر دے نا کہ اس کو غسل کروانے کے لیے سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں. وہ اس صورت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں جس وقت یعنی اس کو پورے طریقے سے آپ بے لباس نہیں کرتے. اسی طرح سے اگر ہم اسلامی طرز زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ہم یہیں پہ اگر کچھ چیزیں دیکھتے چلے جائیں تو یہ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ نفع مند ہوں گی. مثال کے طور پر جیسے غسل جنابت ہے، یعنی جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان جب تعلق ہوتا ہے تو اس کے بعد غسل کرنے کا حکم ہے. اللہ پاک کتنا کریم ہے کہ وہ ہر موقع کو طہارت کا موقع بنا دیتا. اسی طرح سے اس کے آداب اور اصول بھی رکھے گئے الحمدللہ، تو ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے جمعہ اور عیدین کا غسل، اور پھر اسی طرح سے 5 نمازوں کے لیے نیا وضو، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی ایج کے ساتھ ساتھ بچے کو عادت ڈالنی چاہیے. یعنی جیسے دیکھیے جمعے کے لیے غسل ہے تو بہت چھوٹے بچے کو جمعے کے غسل کا نہیں بھی پتہ چلتا، تو ماں کو ضرور بولنا چاہیے کہ آج تو جمعہ ہے اور آج میرا بچہ جو ہے وہ ضرور غسل کرے گا، کہ جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے جس طرح سے اپنے نبی کی سنت اسے ٹھہرایا تو اس سنت کے مطابق غسل کرنا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بچے کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوں گے. ہر جمعے پہ وہ الفاظ اگر ماں یاد رکھے گی، اسے دہرائے گی، تو بچے کو بھی یاد رہے گا. وہ جب بڑا ہوگا تو ماں تب بھی اسے یہ میسج دیتی رہے گی. اور اگر بچپن میں میسج نہیں دیتی ماں تو بڑے ہونے کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آتی کس عمر میں جا کے اسے جمعے کی بات بتائے. تو اس کو ہر عمر میں بتانی چاہیے. اور اسی طرح سے عید کا غسل کروانا ہے، بچہ بہت چھوٹا بھی ہے تو ماں جیسے بچے سے باتیں کرتی ہے نا، تو ماں کو اسلامی احکامات کی بھی باتیں کرنی چاہیے کہ آج تو میرا بیبی جو ہے وہ عید کے لیے غسل کرے گا، عید کے لیے اسے نہلانا، آج اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے اور آج عید منائیں گے. آپس میں بھی تو بات چیت ہوتی ہے نا، تو بچے کو بھی یہ میسج ضرور دینا چاہیے. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو خوب انجوائے بھی کرتا ہے الحمدللہ. ہر موقع پر غسل سے اسلام کی طہارت پسندی کو سمجھا جا سکتا ہے. اسلام طاہر ہونے کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے. یہ طہارت بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی. حتیٰ کہ جب
کوئی نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتا، پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو اس کو حکم دیا گیا مٹی سے کر لو، یعنی تیمم کر لو. اور تیمم کر کے آپ یہ دیکھیں سائیکی کتنی چینج ہوتی ہے، انسان کی نفسیات بدل جاتی ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں میں طاہر نہیں تھا اور اب اس عمل کے بعد میں طاہر ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس نے تیمم کا حکم دیا. اور کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہے، تو شدت پسند لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ تھے، جب وہ کسی برفانی علاقے میں، ٹھنڈے علاقے میں گئے، تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے غسل جنابت کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ اتنی شدت کی ٹھنڈ تھی اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ سب صحابیوں نے کہا کہ غسل جنابت تو فرض ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، اور پانی بھی جب کہ موجود ہے. تو انہوں نے اسے غسل کرنے کے لیے مجبور کیا، اس نے غسل کیا اور وہ وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ کہ آپ نے ایک شخص کو یعنی قتل ہی کر ڈالا، مار ڈالا. تو ایسے علاقوں میں جہاں پہ کوئی انتظام نہ ہو، اللہ کے دین میں آسانی ہے، شدت نہیں ہے، اس آسانی کو ضرور اختیار کر لینا چاہیے. دیکھیں جہاں پر تو گرم کرنے کے لیے انتظامات موجود ہیں، پانی بھی گرم، روم بھی گرم، اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی رخصت لے سکے تو اسے رخصت نہیں لینی چاہیے. لیکن جہاں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس میں آلٹرنیٹ اختیار کیا جا سکتا ہے. اگر پانی کی عدم موجودگی میں مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی کیا جا سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو لو. اور اسی طرح سے سورہ المدثر میں رب العزت نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اور گندگی نجاست سے دور رہو. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ. اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑوں میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ شخص اپنے کپڑے بھی نہیں دھو سکتا؟ یعنی اتنی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک شخص آپ کے پاس گندے بال لے کر آیا، آپ نے بالوں کی اصلاح کا اشارہ کیا کہ اسے درست کروا لو. وہ درست کروا کر لوٹا تو فرمایا اس سے بہتر نہیں کہ کوئی پراگندہ سر شیطان کی طرح آئے. یعنی کہ یہ غسل کرنا یا یہ بال جو ہے وہ سیٹ کرنا، بالوں کی کنگھی کرنا، بالوں کو ترشوا لینا، کئی سٹیجز ہیں نا. کہ اگر کسی کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے ہیں تو اپنے بالوں میں وہ کنگھی کر لے، اگر اس کے بال بڑھ گئے تو بال کٹوا لے، اگر بال گندے ہیں تو ان کو دھو لے. تو جب کبھی کسی کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو بکھرے بالوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، کہ جب کوئی کام شروع کریں گے، فرض کریں کہ آپ نے گھر سے جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ کنگھی کر لیں گے. بھائی پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اٹھتے ہی کنگھی کرنے اپنے لیے لازم خیال نہیں کرتے. تو پراگندہ سر شیطان آتا ہے. جیسے حاجیوں کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ عرفہ کے دن شیطان اپنے بالوں کو نوچتا ہے اور اس میں بٹی ڈالتا ہے. تو شیطانی عمل ہے نا، بالوں کی کنگھی نہ کرنا، بالوں میں کنگھی نہ کرنا، یا بالوں کو یعنی بے ہنگم بڑھنے دینا، یعنی انہیں کسی دائرے میں رکھنا چاہیے نا. کسی کے بڑے بال ہیں یا چھوٹے ہیں، جیسے لڑکوں کے بال جو ہیں وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بال کسی دائرے میں ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے.
اور طبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظافت طہارت ایمان کی طرف لے چلتی ہے اور ایمان صاحب ایمان کو جنت لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے طہارت جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آپ نے فرمایا ترمذی کی روایت ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے, یعنی آپ وضو کے بغیر نماز نہیں ادا کر سکتے نا. اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں کاروبار کرتے وقت میلے کپڑے پہن کر آ جاتے تھے, اور پھر جب کاروبار کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہیں ہوتے تھے, پھر اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. جب مسجد میں وہ پسینے کے ساتھ ہوتے تھے تو بہت زیادہ اسمیل آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعے کے دن غسل کا اسی لیے حکم دیا. ظاہر ہے پانی کی کمی تھی وہاں پہ اور سب لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ اتنا پانی حاصل کر سکتے, تو جمعے کے غسل کا آپ نے شرعی حکم صادر فرمایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں دیکھیے جو اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ جب انہیں لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھنا ہے, غسل کیے بغیر بیٹھتے ہیں تو پاس والے کا حال خراب ہو جاتا ہے. اچھا اوپر سے تھوڑا بہت کوئی عطر لگا لیتا ہے, کوئی پرفیوم لگا لیتا ہے, بھئی وہ عطر اور پرفیوم جو اندر کی سمیل ہے نا اس کو کور اپ نہیں کر سکتے. تو پسینہ اگر کسی کو آیا ہے تو وہ اس وجہ سے اب غسل کر لے کہ اس میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا. اور یہ معاملہ گھر سے باہر ہی نہیں, گھر والوں کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اور درخت کے سائے میں پاخانہ پیشاب کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. یعنی جو لوگ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے, کیونکہ یہ بھی صفائی ستھرائی کے خلاف ہے نا عمل, اور سب لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار پر تھوکنا سخت ناپسند تھا. آپ اسے چھڑی سے کھرچتے تھے اور سخت ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے. آپ نے مسجد نبوی کی دیوار پر ایک دفعہ ایک نشان دیکھا, تھوک پھینکنے کا نشان تھا. ظاہر ہے جب بلغم ہوتی ہے ساتھ تو اس کا نشان رہ جاتا ہے. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ایک انصاری عورت نے اسے کھرچ کر صاف کر دیا اور وہاں خوشبو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ نسائی کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں مسجد نبوی میں خصوصاً جمعے کے دن خوشبودار انگیٹھیاں جلانے کا اہتمام کرتے تھے, جسے اب عربی جو ہیں وہ بخورا کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں اس کو ہماری زبان میں کچھ کہتے ہی ہوں گے, انگیٹھی بولتے ہوں گے میرا خیال ہے. چھوٹی چھوٹی انگیٹھیاں بہت خوبصورت ملتی ہیں ہر طرح کی. کوئی ووڈن بھی ہوتی ہے, کوئی جو ہے وہ مختلف, یعنی ایون اب بہت خوبصورت نگوں والی بھی انگیٹھیاں ملتی ہیں, یعنی بخورے ملتے ہیں, اور اس کی خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے. الحمدللہ. آپ جب حرم میں جاتے ہیں یا مسجد نبوی میں تو وہاں پر کثرت سے ایسی ارد گرد کے ماحول میں بھی, یعنی ایون جو مارکیٹس ہیں ارد گرد کے مالز ہیں وہاں پر بھی بخور جلائے جاتے ہیں تاکہ سب لوگ جب یہاں پہ آئیں تو انہیں اچھا. بہت ہی مسلمانوں کی یہ اچھی عمدہ روایت ہے. طہارت مکمل نہیں ہوتی جب تک خوشبو نہ ہو. اسی وجہ سے جمعے کے دن غسل کے باوجود خوشبو لگانے کے لیے بھی کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیل والی چیزیں سخت ناپسند تھیں. اسی وجہ سے پیاز اور لہسن کھا کر آپ نے مسجد آنے سے روکا کہ پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے. آپ نے فرمایا کوئی پیاز اور لہسن کھا کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اسی طرح حضرت ابو قتادہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے بال رکھتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں بالوں میں کنگھی کیا کروں, یعنی لمبے بال تھے. آپ نے فرمایا ہاں اس میں کنگھی بھی کرو اور انہیں گرد و غبار سے محفوظ بھی رکھو. چنانچہ وہ گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے دن میں 2 بار تیل لگایا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ معروف ہے کہ اگر تیل لگائیں گے تو گرد اور زیادہ آ کے چپکے گی نا. تو عربوں کے یہاں جو
یعنی جس کو ہم آئل بول رہے ہیں نا، دراصل بالوں پہ لگانے والی خوشبوئیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ آئل بیسڈ ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے بالوں پہ کوئی ایسی چیز لگائی تھی جس سے بال چپک گئے تھے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ یعنی وہ بھی خوشبو ہی تھی، اور یعنی ایسا کوئی میٹیریل لگایا تھا جیسے ہمارے یہاں وہ جیل ٹائپ نہیں ہوتی جس سے بال جو ہے وہ یعنی بالوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار کیا. ظاہر ہے کہ حج اور عمرے کے دوران بال بکھر جانے کا چانس تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر جیسے اونٹوں پہ سوار ہو کے کسی نے جانا، تو کانشیسنس دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطر استعمال کرتے تھے جس سے راستہ بھی معطر ہو جاتا تھا. اور آپ کا ارشاد ہے کہ مرد ایسی خوشبو استعمال کریں جو خوب پھیلے، اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ ہو لیکن ظاہر نہ ہو، یعنی خوشبو نہ پھیلے. حضرت انس کہتے ہیں ہمارے لیے حد مقرر ہے کہ لب یعنی ہونٹ، ناخن اور بغل کے بال اور زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. یعنی یعنی بالوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا. سر کے بالوں کی حفاظت کریں. سوچیں ماں بھی اتنی محبت نہیں کرتی، ماں بھی وہ چیزیں نہیں سکھاتی. آج ہم تربیت اولاد کے لیے کیوں یہ ساری باتیں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تھا اور ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ مونچھیں ہیں یا اسی طرح سے آپ کی جیسے دوسرے بال ہیں جو یعنی جن کو کاٹنا یا جن کو صاف کرنا ضروری ہے، جیسے بغلوں کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، 40 ڈیز سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس دوران کوئی صاف کرنا چاہے وہ صاف کر سکتا ہے. یا یعنی اپنے لبوں کی بات اس وجہ سے کی خاص طور پہ کہ مونچھوں کے بال جو ہے بڑھ کے ہونٹوں تک آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اور ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ناخن ترشوا لیتے تھے اور اپنی مونچھیں بھی کاٹ لیتے تھے، اور 20ویں روز زیر ناف بال صاف کرتے تھے، اور 40ویں دن بغل کے بال اکھیڑتے تھے. جن علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل پھیلتی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں امور فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے گولے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال بنانا، استنجا کرنا، کلی کرنا، اور بعض روایات میں دیگر فطری عادات حسنہ کا ذکر بھی ہے، مثال کے طور پر ختنہ کرنا وغیرہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے جن امور کا خیال کرتا ہے اور جیسے ٹرینڈ کرتا ہے، تو یہ صرف کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. جسمانی صفائی اور طہارت معاشرتی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جو آدمی طہارت اور صفائی اپنی ابتدائی عمر میں نہیں سیکھتا وہ پورے معاشرے کو گندا کرتا ہے. جس کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ واش روم میں کپڑے اتارنے ہیں وہیں پھینک دینے ہیں، روم میں جہاں چیزیں پڑی ہیں وہیں پھیلا دینی ہے، جہاں کتابیں رکھی وہاں کتابیں رکھتی. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، غفلت والا ذہن ہے نا، جہاں بیگ رکھا وہیں بھول گئے، گھر میں گئے تو جہاں پہ لوگوں نے بیٹھنا ہے وہاں بیگ رکھ دیے، جہاں کسی نے اپنی یعنی ٹیبل وغیرہ پہ بیگ رکھ دیے، یعنی لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نا. تو یہ ایک طرز عمل ہے جو دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ طہارت کی صحیح سینس نہیں ہے. تو طہارت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے کیا چیز ڈیمانڈ کی گئی؟ تو سب سے پہلے ہم نے جسمانی طہارت کی بات کی ہے، پھر ہم ماحول کی طہارت کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابتدائی طور پر بچے کو اگر نہ سکھایا جائے تو وہ بڑے ہو کے نہیں سیکھتا، بڑے ہو کے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی. بڑے ہو کے وہ عادات چھوڑ تو سکتا ہے،
اپنانا اس کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اپنا جسم صاف رکھنا ضرور سکھانا چاہیے. اب جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان باتوں کے حوالے سے یہ ضرور دیکھ لیں, جیسے بچہ جو ہے وہ ابتدا میں اپنے آپ کو صاف تو نہیں کر سکتا, لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو استنجا کرنا سکھانا یہ ذمہ داری ہے نا ماں کی اور باپ کی بھی. اس کو ضرور سکھانا چاہیے پراپر ٹائم پہ. اور یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا بھی بڑا ہونے لگے تو ایسے میں ماں جب اسے لے کے جائے, واش روم میں لے کے جائے, تو اس کو مسنون طریقہ ضرور سکھائے. واش روم میں جانے کی دعا خود پڑھے ابھی اگر اسے نہیں آتی, اور جب وہ بولنا شروع ہو جائے تو اسے وہ دعائیں سکھائے. اور اسی طرح سے واش روم سے نکلتے وقت کی دعا, اسی طرح سے جب نجاست سے اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں تو ہاتھ دھونا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو کیے بغیر بات نہیں کرتے تھے, تو ہاتھ آپ سب سے پہلے دھوتے تھے. اسی طرح سے جیسے یعنی ابتدا میں بچہ آپ سے غسل کرتا ہے, لیکن پھر جب بڑا ہو جائے تو اسے غسل کے طریقے سکھانا بہت ضروری ہے. اور صرف ظاہری طریقہ نہیں بلکہ یہ سمجھانا کہ طہارت کیوں ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ طاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور ماحول کے اندر اس کی وجہ سے خرابی نہیں آتی. تو آج کے دن پہ ہم نے جسمانی صفائی کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, جیسے غسل کے بارے میں دیکھا, اور کچھ جسمانی صفائی کے حوالے سے بالوں کے بارے میں دیکھا. تو بچے کے بال خواہ کہیں کہیں ہوں سر پہ, اور وہ بال جب کٹوا دیے جائیں, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سر کے بال کم ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ان بالوں کو کنگھی کرنا ماں ہی کی ذمہ داری نہیں رہنی چاہیے. بچہ تھوڑا سا بھی ہاتھ ہلانے کے قابل ہو تو بچے کو خود کنگھی کرنی ضرور سکھانی چاہیے. اور پھر یہ کہ گھر کو بھی اور گھر سے باہر بھی یعنی جگہ جگہ پیشاب پخانہ کر کے گندگی پھیلانے سے باز رکھنا چاہیے. ظاہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو یہ چیز سکھانی بہت ضروری ہوتی ہے. اسی طرح سے بچے کو جگہ جگہ تھوک پھینکنے سے روکنا چاہیے, اور مناسب جگہ تھوک پھینکنے اور ناک جھاڑنے کے لیے ماں کو ضرور سکھانا چاہیے. اسی طرح بچے کو خوشبو استعمال کروانی چاہیے, اور بدبودار چیزوں سے بچے کو بچانا چاہیے. اس کے کپڑے بھی ہمیشہ صاف ستھرے رکھنے چاہیے, اور پابندی سے انہیں تبدیل بھی کروانا چاہیے. اور ایک میسج ماں کو ضرور دینا چاہیے کہ اللہ کو طہارت پسند ہے, تاکہ وہ غیر اللہ کی طرف رخ کرنے سے بچ سکے. اکثر مائیں میسج دیتی ہیں اگر کپڑے نہیں بدلو گے تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں, اگر صاف ستھرے نہیں ہوگے تو لوگ کیا کہیں گے. ایک اللہ سے محبت کرنے والی ماں نے ہر وقت یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے خوش ہوں گے. تو آپ نے اللہ کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے. اسی طرح سے بچے کو بار بار چہرہ دھونے کا پابند بنانا چاہیے, ناک دھونے کا پابند بنانا چاہیے. جیسے ابتدا میں وہ وضو تو نہیں کر سکتا, لیکن اسے اس کا چہرہ ماں پہلے خود دھلاتی ہے, لیکن جب وہ اس قابل ہو جائے تو اس کو چہرہ دھلانے کی طرف رغبت دلانی چاہیے. اسی طرح سے ناک دھونے کا خوگر بنانا چاہیے تاکہ ناک صاف رکھنے کے قابل ہو. اس کے پابندی سے ناخن تراشنے چاہیے. میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں جب ان کے نیلز پابندی سے کاٹے جاتے ہیں تو وہ اپنے نیلز بڑھنے پر تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. اور استنجا کا جو اصول ہے اس کا خوگر بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر لیں. جی جی ایسی خوشبو لگانی چاہیے جو دوسروں تک نہ جائے, اور اگر ایسی خوشبو ہے جو دوسروں تک جاتی ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے. بیگ میں پرفیوم رکھیں, اسکول جا کے لگا لیں. بچی اسکول جاتی ہے نا تو اسے اسکول جا کے لگا لیں, اور ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے زندگی میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.